जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक एंड ऑफ कोर्स शेफ मुनीरा के साथ अब हम किचन में आ गए हैं। और आपने कुछ फिर एक्स्ट्रा नहीं, आज आपने जरा ठीक काम किया है, आपने चीटिंग नहीं की। तो आज हमने क्या क्या बनाया है, जरा सा जल्दी से रिकैप देते शेफ मुनीरा। वही जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रिस्पी कटलेट्स हैं। कुछ इसमें मैंने खाली ऐड किया नमक और काली मिर्च, कुछ में थोड़ी सी मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, और साथ में हैदराबादी चिकन कोरमा है, साथ में सैलेड है, साथ में हमारी वो जो बनाया हमने नींबू पानी, इसको आप कहती हैं फ्रेश लाइम वाटर। और ये जो हैदराबादी कोरमा बनाया है ना शेफ मुनीरा ने, इसके बारे में मैं जरूर कहूँगी कि बड़ी अच्छी डिश है बनाने के लिए। अगर आपने इसको बीफ या मटन में भी बनाना है तो बनाई जा सकती है। एंड ऑफ कोर्स ईद के मौके पे एक डिलीशियस डिश है, एंड इवन द कटलेट्स। बिल्कुल, और ये कि आपका मेन कोर्स भी पूरा हो जाएगा और आपकी वैरायटी भी पूरी हो जाएगी कि आपकी कोई नई चीज़ आप बना रहे हैं, क्योंकि कोरमा तो घर में आमतौर पर बनता ही रहता है, लेकिन चिकन हैदराबादी कोरमा इसमें जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और साथ में आप रोस्टेड नट्स डालें और तो और इसकी अच्छी बन जाएगी, इसकी जो भी लुक आएगी। वो मतलब और उसका तो कुछ नहीं बन सकता मजीद जो बनने के बाद। लेकिन क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब आता जा रहा है तो इफ्तार के औकात आपको फिर से बताना चाहूंगी। 15 अगस्त 2012 26 रमजान है। लाहौर शहर में फ़िक़्ह इन्फिया 6:48 पे रोज़ा इफ्तार करेंगे। फ़िक़्ह जाफिया 6:58 पे। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह इन्फिया 6:57 पे और फ़िक़्ह जाफिया 7:07 पे। कराची शहर के में रहने वाले रोज़ा इफ्तार करेंगे फ़िक़्ह इन्फिया 7:08 पे, फ़िक़्ह जाफिया 7:21 पे। पेशावर में फ़िक़्ह इन्फिया 7:03 पे रोज़ा इफ्तार करेंगे और फ़िक़्ह जाफिया 7:13 पे। और क्वेटा में नहीं, लेट रोजा खुलने की बात नहीं करूंगी, चलो कर ही देती हूँ। फ़िक़्ह इन्फिया 7:17 पे और फ़िक़्ह जाफिया 7:34 पे। जी हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे आज हमारी जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करिए। मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं थोड़ी सी मुनीरा की हेल्प करूंगी, लेकिन मैं डिस्कशन को पास ऑन कर देती हूँ टू अदील हाशमी। हमारा भी जहन जो है वो कुछ पेट भी वो वहाँ पे है, खुशबू आने शुरू हो गई है। और अब अलामा साहब पहली बार मुस्कुराए हैं जब इफ्तार का वक्त करीब आया है तो। लेकिन अच्छा आपा, अलामा साहब की बात को आप मुकम्मल कर रही थी कि वो 3 अशखास जिनके मरने के बाद भी उनका अमालनामा खुला रहता है, आप उसको मुकम्मल कर रही थी। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मम माता फ़क़द क़ामा क़ियामतहु, जो शख्स मर जाता है उसके लिए क़यामत बर्पा हो जाती है। इस बात का मकसद ये है कि उसका रजिस्टर क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब वो रजिस्टर उसका क़यामत वाले दिन ही खुलेगा कि भाई तुम ये क्या चिट्ठा लेकर आए हो, सिवाय 3 लोगों के जिसमें इन्होंने गिनवाया, जैसे कि माँ बाप, उस्ताद जिसने अच्छी तरबियत की है, और वो काम जो आप सोसाइटी की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए करते हैं। ये तीनों काम सदक़े जारिया के हैं। अब इसमें ये कि अगर किसी पेरेंट्स की बात कर लेते हैं, टीचर्स की बात कर लेते हैं, उन्होंने रोल अदा नहीं किया आपकी शख्सियत को बनाने में, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में, कोई रोल उनका नहीं है। जैसे कि मतलब हमारे ज़माने में जो टीचर्स थे वो अपनी जान हल्कान कर देते थे, सिर्फ वो हमें सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ाते थे, वो हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग में भी अहम रोल अदा करते थे। वो जान खपा देते थे, ये तुम बैठे कैसे हो, तुमने बात कैसे की, तुम्हें बड़ों से ऐसे बोलना चाहिए, तुम्हें छोटों से। तो मतलब वो उनकी ज़िंदगी का मिशन होता था एक अच्छी जनरेशन को पैदा करके आगे बढ़ाना। तो अगर किसी टीचर का कोई रोल ही नहीं है या माँ बाप का कोई रोल नहीं है, वो खुद भी बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद जिंदगी बसर कर रहे हैं, बच्चों के लिए कोई लेसन नहीं है उनकी जिंदगी के अंदर, तो अगर बच्चे दुआ करते हैं तो बच्चों का वो तोहफा होगा अपने माँ बाप के लिए। ये अल्लाह की मर्जी है, वो कबूल करे या ना करे। बात कहना चाह रही थी। और इस आयत जो हम सूरह कद्र की वो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें है सलामुन है हत्ता मतलाइल फजर, कि ये रात सरापे सलामती है यहाँ तक के फजर तुलू हो जाए। अब सलामती से क्या मुराद है? सलामती से मुराद ये है कि जैसे कुरान मजीद जब नाजिल हो रहा था तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान पर उसने पहरों को शदीद कर दिया। आपको पता है कि कुरान में जगह जगह ये बात आती है कि आसमान के करीब शयातीन जाते हैं, सितारे के उनको पढ़ते हैं। वो जब गैब की कोई खबर लेने के लिए जाते हैं, लका ज़य्यना समाद दुनिया बेमसाबीहा, कि हमने आसमान, दुनिया के आसमान को सितारों से सजाया, व रजूमन लिशयातीन, और इनको शयातीन को मार भगाने का जरिया भी बनाया। तो वो जब इस तरह की कोई बात होती है तो बात करते
میرا ذہن کہیں اور چلا گیا کہ سلامتی کی رات ہے، سلامتی کی رات ہے. تو اس قرآن مجید جب نزول ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہروں کو اور سخت کر دیا. سورہ جن کو آپ پڑھتے ہیں نا, تو جن آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے سنا, قرآن مجید پڑھتے سنا. آج ہمیں اندازہ ہوا کہ آسمان کے پہرے اتنے سخت کیوں کر دیے گئے. ہمیں اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو نازل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے, لہٰذا پہرے سخت کر دیے گئے. تو لیلۃ القدر میں بھی چونکہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے, روح کا لفظ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے, لیکن جب الف لام کے ساتھ آتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے آتا ہے. تو جب ان کا نزول ہو رہا ہوتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ پہروں کو سخت کر دیتا ہے. کوئی جن, کوئی شیطان دنیا کے اندر آ کے کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا, کوئی فساد برپا نہیں کر سکتا, کوئی انسانوں کی گمراہی کا سبب نہیں بن سکتا. اس لحاظ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب کیونکہ افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے, لیکن اس سے ضروری یہ ہے کہ وہ رات جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور افطاری کے بعد بھی اس کی فضیلتوں کے اوپر گفتگو کریں گے, وہ رات بھی ایک لحاظ سے طلوع ہو رہی ہے. جی جی بالکل بالکل. اور میرا ایک آئی تھنک ویلڈ سوال ہے, سب لوگ تیاری کریں عبادت کی, مگر جو میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے جو ہم ڈیفینیٹلی بریک کے بعد ایڈریس کریں گے کہ دیکھیں طاق راتیں تو 5 ہوتی ہیں, لیکن بزرگان دین کی اکثریت جو ہے وہ یہ بلیو کرتی ہے کہ 27ویں کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک سوال ہے جس کو آئی تھنک میں آپ بھی جواب جاننا چاہیں گے. اور ینگسٹرز کے لیے یہ ہے کہ بالکل جو 5 ہوں گی بنیں گی نا یہ طاق راتیں, تو ساری کی ساری طاق راتوں میں ہی عبادت اگر کر لی جائے تو وہ شاید بہترین اس کا ایک کمال ہو جائے گا. اب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, یہ سب سے چھوٹی تو شاید نہیں ہے لیکن سب سے اہم بریک ہے, کیونکہ یہ ہے افطار بریک. آپ بھی افطار کیجئے, ہم بھی کریں گے, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اور اس وطن کو بھی یاد رکھیے. اب ہم ملیں گے افطار کی بریک کے بعد. جی, رمضان پاکستان میں ایک بار پھر بہت بہت خوش آمدید. گفتگو ہم رکھیں گے جاری, لیکن ہمارے ساتھ ہمارے ایک ساتھی آئے ہیں, اسرار چشتی صاحب ہیں. ان کا تعلق چشتیہ گھرانے سے ہے. اعظم چشتی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں یہ, اور پروفیسر بھی ہیں, استاد ہیں, علم بانٹتے بھی ہیں, اور ان سے ہم تھوڑی دیر میں سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن پہلے تھوڑی سی گفتگو ہم شب قدر کے حوالے سے جو اپنے علماء سے کر رہے ہیں. جی جوگن علامہ صاحب, کچھ آیات جو بقیہ رہ گئی ہیں سورۃ القدر کی, وہ پلیز اگر آپ کمپلیٹ کر دیں, اینڈ آف کورس احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی پراپرلی ہمیں کر دیں, اور آج کی جو رات ہے اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہم نے کرنی ہے. ہم نے ابھی تو صرف سورۃ القدر کو کور کیا ہے. اور ایک چھوٹا سا میں سوال جو ہم نے افطار بریک سے پہلے, کہ 5 طاق راتیں ہیں تو ہم صرف 27ویں پہ کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں, تو کیا یہ درست ہے یا 5 کو ہی اہمیت دینی چاہیے؟ میں اس پر تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج 27ویں رات شروع ہو چکی ہے, جس کے بارے میں یقین غالب یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر شب قدر ہو. احادیث میں مختلف روایات موجود ہیں, لیکن جو مستند حدیث ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے پہلا عشرہ اور رمضان کا آخری عشرہ, اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. ایک صحابی ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اس کے علاوہ مزید اور کچھ ارشاد فرمائیں. آپ نے اس کی طرف جلال بری نظروں سے دیکھا, اور صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بہت کم کیا کرتے تھے. کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے ارد گرد یہ جو جھرمٹ لگا رہتا ہے انسانوں کا, بندوں کا, سیکھنے کے لیے, باتیں کرنے کے لیے, وہ اس لیے کہ تو نرم دل ہے. نرم دل ہونے کی وجہ سے یہ تیرے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں, اور اگر ان سے کوئی بات ایسی بھی ہو جائے تو میرے پیارے نبی کیونکہ درگزر کر دیتا ہے, اس لیے ان کو معاف کر دیتا ہے, اس لیے یہ بلا جھجک تیری بارگاہ میں آ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں جو دین سیکھنے والے اور دین کی تبلیغ کرنے والے, جو دین کے مبلغ ہیں, انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو اور اس پہلو کو سامنے رکھنا ہوگا
کہ وہ لوگوں کی باتوں کو سنیں، نہ صرف اپنی باتیں سنائیں بلکہ لوگوں کی باتیں سنیں، اور ان میں سے اگر کوئی ایسی بات جو ان کے مزاج یا ان کے ذہن یا ان کے نظریے اعتقاد کے خلاف بھی ہو تو اسے برداشت کریں، کیونکہ جو کم علم بندہ ہوتا ہے اس نے سوال اپنے علم کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں صبر، تحمل، بردباری کے ساتھ دین کی تبلیغ کا راستہ ہم ہموار کر سکتے ہیں، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کہ ہر طرف مخالفتی آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے راستہ پیدا کیا۔ اب صحابی نے جب یہ کہا نا کہ حضور مزید کچھ ارشاد فرمایا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم تاک راتوں میں، ماہ رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ رسول اللہ مزید کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تاک راتیں پوری ہو جائیں، یعنی 29ویں رات ہو جائے، اور اس کے بعد 29 رات بعد دفعہ رمضان جو ہے وہ 30 روزوں کا بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک رات اور بھی اضافہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس میں بھی لیلۃ القدر تلاش کرو، حالانکہ وہ تاک نہیں ہے۔ صحابی نے جب اس سے ہٹ کے بات اور پوچھنے چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم میں اس سے ایک لفظ بھی اور زیادہ تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ اب یہ روایتیں حدیث پاک میں، اور اس میں جس طرح ہم وقفے کے دوران بات کر رہے تھے اپنا کوکب شہزاد صاحبہ سے، کہ یہ بات تو پکی بات ہے کہ مستند احادیث ہمیں اسی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، مگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کی تمام تاک راتوں میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو، اور اسی میں امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ اب رہی یہ بات کہ 27ویں، اس پر دو رائے ہیں علماء کرام کی۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ جس صحابہ کرام نے جس دور میں یا جس سال 27 کے بارے میں زیادہ توجہ مبذول کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ تاکید فرمائی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہو چلا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کے کہ اس سال میں جو لیلۃ القدر ہوگی وہ 27 ہی کی رات ہوگی، مگر ضروری نہیں کہ ہر رمضان میں ہر سال لیلۃ القدر 27 کی رات ہو۔ بالکل درست۔ لیکن امت مسلمہ کا ایک معمول ہے کہ وہ آج کی اس رات کو بطور لیلۃ القدر مناتے ہیں، ہمیں اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تاک راتوں کے بارے میں بھی لیلۃ القدر ہونے کا اشارہ کیا، سو جو اہتمام ہم 27 کی رات کو کرتے ہیں وہ ہمیں باقی تاک راتوں میں بھی کرنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے جو بہت ضروری ہے کہ اس رات کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی توبہ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت، تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل پڑھو، کم سے کم آپ 8 رکعت نوافل ضرور پڑھیں تراویح کے علاوہ، اور اس میں آپ کوشش کریں کہ پہلی رکعت میں لیلۃ القدر کے ذکر کی جو سورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی 10 بار تلاوت کریں، اور دوسری رکعت میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی، اور اس میں بھی معافی کی بات ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اور اگر یہ نہیں کسی کو آتا یہ لفظ تو وہ عام طور پر جو استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیں۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ یعنی یہ رات استغفار کے لیے ہے، یہ رات تلاوت کے لیے ہے، یہ رات نوافل کے لیے ہے، یہ رات توبہ کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاک راتوں میں سے ہر رات اس قدر عبادت کر لے گا وہ یقین کرے کہ اس نے لیلۃ القدر پا لی۔ سر بہت بیسک سوال، صرف ہم بتا دیں کہ اسکرین کے اوپر بھی یہ دعا اگر کسی کے ذہن میں نہیں ہے یا کوئی بھول گیا ہے تو اسکرین کے اوپر بھی یہ دعا جو ہے وہ چل رہی ہے۔ عبادت کا وقت کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی ہوتا ہے نا کہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جہاں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور کس ٹائم تک آپ کا قبول کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا یہ ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ ویسے تو ماہ رمضان مبارک پورا حضور نے فرمایا کہ اول اس کا رحمت پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت، اور تیسرا عشرہ نجات کا ہے۔
لیکن جہاں تک لیلۃ القدر کی عبادت ہے، کیونکہ لفظ لیل رات کو کہتے ہیں، وہ سورج غروب ہونے کے بعد جب اذان ہوتی ہے، اس اذان سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہ سارا وقت لیل میں، عربی میں اس کو لیل کہیں گے، یہ اس میں شمار ہوگا۔ آپا علامہ صاحب کی بات کو آپ بھی آگے بڑھانا چاہیں گی اسی حوالے سے؟ جی انہوں نے بڑی جامع بات کی ہے، اور ابھی جو دعا پڑھ رہے تھے میں اس کا ترجمہ بتانا چاہتی ہوں۔ مولانا نے بڑی جامع اور بڑی کمپریہنسو بات کی ہے۔ وہ دعا جو ہے وہ حضرت عائشہ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اگر لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو ایک تو واحد کے صیغے میں ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ واحد کوئی اکیلا شخص اپنے لیے پڑھ رہا ہو تو وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، چنانچہ میرے گناہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اور اگر آپ پوری فیملی کے لیے مانگنا چاہ رہے ہیں، سب لوگوں کے لیے مانگنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کہیں کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، ٹھیک ہے، انی کی بجائے انا کر دے کہ وہ تو ہم سب کو معاف کر دے۔ تو یہ والی بات ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس رات میں فرشتے یہ قریبی آسمان کے اوپر اپنے پر پھیلا کے پھیل جاتے ہیں، اور جو بندے عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بخشش کی اور انعامات کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کے کہتا ہے اپنے ان بندوں کے بارے میں کہ یہ میری جو بندے ہیں، میرے غلام ہیں، میری لونڈیاں ہیں، انہوں نے جو مزدوری کی ہے ان کا کیا معاوضہ ہے؟ تو وہ فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاوضہ یہ ہے کہ آپ ان کی مزدوری کا بدلہ ان کو دیں۔ تو پھر وہ جب عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری خدائی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے جود و کرم کی قسم، میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، میں نے ان کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ عید کا صرف جو ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں، اسی بات پہ ہم آگے آئیں گے، بہت بہت زبردست بات ہے۔ جب بریک سے واپس آئیں گے ہم تو ہمارے ساتھی اسرار چشتی صاحب ہیں، یہ پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک۔ شرح زلف بتاں میں گنوائی جائے، کیوں عمر شرح زلف بتاں میں گنوائی جائے، کوئے نبی میں کیوں نہ یہ دولت لٹائی جائے، کوئے نبی میں کیوں نہ یہ دولت لٹائی جائے، ذہنوں کی تیرگی کا مداوا اسی میں ہے، ذہنوں کی تیرگی کا مداوا اسی میں ہے کہ ہر دل میں شمع عشق محمد
محمد جلائی جائے ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے آؤ کہ پھر بسائیں دلوں کی یہ بستیاں آؤ کہ پھر بسائیں دلوں کی یہ بستیاں گھر گھر نبی کے ذکر کی محفل سجائی جائے گھر گھر نبی کے ذکر کی محفل سجائی جائے کوئے نبی میں کیوں نہ یہ دولت لٹائی سبحان اللہ جزاک اللہ. ہم نے شیف منیرہ کا تو شکریہ ہی نہیں ادا کیا اور وہ ایسے کر کے بیٹھی ہیں اور ہمیں دیکھ رہی ہیں اور بہت غصے میں ہیں. میرے خیال سے سب جلدی جلدی سے ان کی افطاری کی تعریف کر دیں. چشتی صاحب آپ سے شروع کریں گے. شیف منیرہ کی افطاری کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی میں بہت ہی جب پروگرام میں پہلے سے موجود تھا تو انہیں میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ہی مہارت سے چیزوں کو بنا رہی تھیں اور عام طور پہ خیال یہ کیا جاتا ہے جو چیز دیکھنے میں بہت حسین لگتی ہے وہ شاید اتنی مزے کی بھی ہوگی کہ نہیں، لیکن جب افطاری کی تو یقین کیجئے گا کہ جتنا خوبصورت یہ ماحول لگ رہا تھا اور جتنا اس کے بننے کو دیکھتے ہوئے مزہ آ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ مزہ کھا کے آیا. اور جتنی مہارت سے انہوں نے تیار کی تھی ہم سب نے اتنی مہارت سے وہ کھا کے بھی دکھائی ان کو. ہم سب اگریمنٹ میں ہیں اس بات میں. اچھا بالکل آخری 2-4 لمحے آپ سے بھی اور پھر علامہ صاحب سے بھی کہ بہت سارے ایسے ساتھی ہوں گے جو نوجوان ہوں گے شاید ان کو پہلی بار اس بات کا شعور ہوا ہو کہ لیلۃ القدر ہے یا اس کی اہمیت ہے، تو بہت مختصر کس طرح کیا ان کو تلقین کریں گے، کس طرح عبادت کریں اس رات میں وہ؟ اچھا ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ پوری رات جاگنا چاہیے، آپ کو بہت نیند آ رہی ہے اور تب بھی آپ پانی کے چھینٹے ڈال کے آپ منہ پہ تو اپنے آپ کو جگائیں اور عبادت کریں، یہ خیال بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو عبادت میں کوالٹی چاہیے اپنے سے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ نیند میں کوئی ایسے لفظ بولیں جو دعا کی بجائے بد دعا بن جائے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہیں جاگتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یعنی ہم عبادت کریں، زیادہ ٹائم عبادت کریں، مگر درمیان میں اگر ہم ریسٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ضرور کرنا چاہیے. دیکھیں دین ہمارا دین فطرت ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے دین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. تو آپ عبادت کر رہے ہیں، تھوڑا سا ریسٹ کیجئے، پھر عبادت کیجئے، پھر ریسٹ کیجئے، تاکہ آپ کی عبادت کی کوالٹی برقرار رہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام بار بار اس لیے لینا پڑتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ نمبر آف حدیث نریٹ کی ہیں اور ان کے بعد دوسرا نمبر حضرت عائشہ کا آتا ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ سب سے زیادہ عبادت رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ایک بہت ضروری بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے لیلۃ القدر کی بہت بات کی، ہم نے اس پہ اس کی برکت کی بات کی، اس کی سلامتی کی بات کی، مگر
مگر اس میں امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا تھا نا. اس کی اہمیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. تو قرآن مجید جو ہے نا وہ بہار ہے، رمضان جو ہے وہ موسم بہار ہے، اور اس میں جو فصل تیار ہوتی ہے وہ تقوی کی ہے. تو میں اپنے ینگسٹرز کو، اپنے بچوں کو یہی بات کہتی ہوں کہ بیٹا یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہ ہم نے جانا ہے، ہمارے بڑے گئے ہیں تو ہم نے بھی جانا ہے. یہ مت سوچئے کہ نہیں وہ تو چلے گئے ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. وہی جب ایک پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جاتا ہے، جو پہنتے ہیں وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، اور جو کچھ باقی رہتا ہے وہ صرف اعمال ہوتا ہے. ہمارے آپ کی قطع کلامی، ہمیں بھی جانا ہے اور پھر بریک کے بعد واپس آنا ہے. پھر آپ ان کی مولانا علامہ صاحب سے بات بھی کریں گے اور واپسی پہ گزارش کریں گے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی پیش کریں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر ہم واپس آئیں گے. یوں تو معلوم نہیں کیا ہے حقیقت اپنی، یوں تو معلوم نہیں کیا ہے حقیقت اپنی، یوں تو معلوم نہیں کیا ہے حقیقت اپنی، مستند ہے در حسان سے نسبت اپنی، مستند ہے در حسان سے نسبت اپنی، کوئی پوچھے تو حوالہ تیرا دے دیتے ہیں، کوئی پوچھے تو حوالہ تیرا دے دیتے ہیں، یوں تیرے نام سے ہو جاتی ہے عزت اپنی، یوں تیرے نام سے ہو جاتی ہے عزت اپنی، نعت ہو شعر ہو نغمہ ہو ثنا خوانی ہو، نعت ہو شعر ہو نغمہ ہو ثنا خوانی ہو، ان تک آواز تو پہنچے کسی صورت اپنی، ان تک آواز، میرا لہجہ میری آواز انہیں بھا جائے، اے خدا تو ہی دکھا دے کوئی قدرت اپنی، اے خدا تو ہی دکھا دے کوئی قدرت اپنی، خود کو کہتے ہو غلام شہ بطحا اسرار، خود کو کہتے ہو غلام شہ بطحا اسرار، جاؤ آئینے میں دیکھو
ذرا صورت اپنی جاؤ آئینے میں دیکھو ذرا صورت اپنی مستند ہے در حسان سے نسبت اپنی یوں تو معلوم نہیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ اسرار صاحب. جسی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام پہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. شیف منیرہ کا بہت بہت شکریہ. اینڈ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن یہ آپ کا اپنا کلام تھا, رائٹ سر؟ اینڈ آف کورس علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سوری وقت کا مقابلہ اتنا سخت ہے کہ ہم جا رہے ہیں, لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ. اینڈ کوکب صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ جی, آپ لوگوں نے بلایا, ہم لوگ کچھ کہہ سکے. چلیں اب ایسا کرتے ہیں کہ جانے کا وقت ہو گیا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, اور عدیل اور چکن کاظم آپ کو خدا حافظ کہنا چاہیں گے. اینڈ خوب عبادت کیجیے گا, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے گا ہر لمحہ, اور اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے زیادہ دوسروں کا. پاکستان زندہ باد.